अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मैं हाजरा अनम सईदी। आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि तमाम आलमी इस्लाम को पता है, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बानी जो हैं वो अल्लामा मौलाना हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब अब हमें मौजूद नहीं रहे। वो इस दुनिया से इंतकाल फरमा गए हैं, पर्दा फरमा गए हैं। अल्लाह ताला उनकी रूह पर उनकी कब्र पर अपनी करोड़ रहमतों का नज़ूल अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनके अहले खाना को सब्र जमीला अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस के आला मुकामात में जगह अल्लाह ताला उनके अहले खाना को सब्र जमीला अता फ़रमाए। जितने भी इस तहरीक के कारकुनान हैं, अल्लाह ताला उनको भी सब्र जमीला अता फ़रमाए। हम भी इस तहरीक के कारकुन हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह के मानने वाले हैं, ख़त्म नबूवत के मानने वाले हैं। लेकिन मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अभी तक। मेरे साथ मौज़म अब्बास ताहिर सईदी भी बैठे हैं, मेरे बाकी फ़ैमिली मेम्बर्स भी हैं। तो हमने रात को जब ये ख़बर सोशल मीडिया पे देखी, पहले तो हम ऐसे ही समझ रहे थे कि शायद किसी ने मजाक किया हो, जैसे लोग मतलब अफवाहें फैलाते हैं, ऐसे ही कि किसी ने वैसे ही बात की है। लेकिन जब हमने अपने ग्रुप्स में ये सारा कुछ देखा, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, इधर हमारी तंजीमें भी बनी हुई हैं, तो जब हमने उनसे तसल्ली की तो फिर पता चला कि अब वाकई ये बात सच्ची है और वो हमें नहीं रहे। तो लेकिन फिर भी अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हमारे दिलों में अब भी ज़िंदा हैं, और ये जो बात है वो एक ख्वाब की तरह है, हमें यकीन नहीं आ रहा। देखें, वो कोई आम हस्ती नहीं थे। उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस की खातर रात को सड़कों पे पहरा दिया, और कंटेनर्स पे वो सोए, टायरों पे सोए। हमारी जो हुकूमत है, कितनी मतलब उनको इतनी तमीज़ और शऊर नहीं है। हम अपने ज़ाती मफाद के लिए, मुल्की मफाद के लिए, दुनिया के मफाद के लिए बाहर के ममालिक से उन राब्तों की वजह से जो भी सिस्टम है, या वो ये सोचते हैं कि ये वजारत की खातिर कर रहे हैं या सीट की खातिर कर रहे हैं। सियासत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों को उन्होंने इस हद तक बता दिया कि ये अपनी सियासत के लिए करें। अस्तगफिरुल्लाह। हमारी हुकूमत ने जो बड़े आज इक़्तिदार में हैं, उन्होंने ये कहा कि ये अपने ज़ाती मफाद के लिए कर रहे हैं या सियासत के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो आशिक़ मुस्तफ़ा थे। वो जुलूस में मुख्तलिफ़ शहरों में जितने भी जुलूस होते थे, हमने भी सोशल मीडिया पे देखा, आपने भी देखा, सभी ने वो रोए, सरकार की नमूस की खातिर रोए। उन्होंने अपने बयान से, अपनी बातों से हमारी जितनी भी नौजवान नस्ल है, उन्होंने उनके दिलों में एक ज़िंदगी जो है ना, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस की खातिर जो इश्क का जज्बा है, हर मुसलमान के दिल में मौजूद है। लेकिन उनकी तकरीरों ने, उनकी बातों ने उस बात को उभारा, और हमारे जितने भी मुसलमान नौजवान भाई हैं इस तहरीक में उन जुलूसों में गए, हर जगह पे जुलूस हुए। उनका मकसद सिर्फ़ एक वजारत हासिल करना नहीं था, वो तो सिर्फ़ सरकार की नमूस पे पहरा दे रहे थे। उन्होंने खुद इस बात को कहा था, उनके एक जुलूस में उन्होंने खुद ये बात की थी कि अल्लाह ताला मुझे उस वक़्त से पहले इस दुनिया से ले जाना कि जब मुकाबले का दौर आए। वो मुकाबला नहीं किसी से करना चाह रहे थे, बस उनका मकसद था ख़त्म नबूवत जो है, ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको आगे लेके आना। और ये जो जितने भी बाहर के ममालिक हैं, जिस तरह फ़्रांस में अभी तौबा इस्तग़फ़ार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए गए, उनके ख़िलाफ़ भी वो खड़े हुए। उन्होंने दिन रात सरकार की नमूस पे पहरा दिया, सरकार की नमूस पे पहरा दिया। उन्होंने इस बात की फ़िक्र नहीं की। उन्होंने कहा कि मेरा गला फट जाए, मेरी दिमाग की जो शरियानें हैं वो भी फट जाए, मुझे परवाह नहीं है। उनकी इतनी उम्र हो गई थी, लेकिन वो एक बुज़ुर्ग थे। लेकिन नौजवानों के साथ मिलकर, एक नौजवान का और बुज़ुर्ग का काफ़ी फ़र्क होता है, सेहत का और तबीयत का भी, लेकिन वो टांगों से भी माज़ूर थे।
وہ ان کی عمر بھی کافی تھی لیکن انہوں نے کسی بات کو ترجیح نہیں دی. وہ کہتے میرا گلا پھٹ جائے، میرا دماغ پھٹ جائے، مجھے دل کا دورہ پڑ جائے، لیکن میں سرکار کی ناموس پہ پہرا دوں گا. نہ سردی کی پرواہ کی، نہ گرمی کی پرواہ کی. یہ ہیں سچے عاشق رسول، اور اللہ تعالیٰ ان پر ہزارہ رحمتوں کا کروڑ جتنی بھی رحمتیں ہم کہہ سکیں وہ بھی کم ہیں. اور دوسری جانب ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں وہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے، جتنے بھی غیر ممالک ہیں، ہر سال وہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ بات کرتے ہیں. کبھی استغفر اللہ خاکے بناتے ہیں، کبھی ختم نبوت پہ بات کرتے ہیں. کبھی انہوں نے سٹینڈ نہیں لیا، کبھی کسی نے دھرنا نہیں دیا، کبھی کسی نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ حتیٰ کہ یہاں تک کہ ان کے ساتھ تعلق اور رابطے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں. کوشش کی جا رہی ہے کہ ان ممالک کے ساتھ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جائے. ہم دنیا کے فائدے کو کیا کریں گے؟ دنیا کا فائدہ کام نہیں آئے گا. کام آئے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور عشق مصطفیٰ ہی کام آئے گا. اگر علامہ خادم حسین رضوی کی طرح ان باقی حکمرانوں میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر پہرا دینے کے لیے یہی جذبہ قائم ہو جائے، صرف وہ دنیا کو چھوڑ کر سرکار کی محبت میں سوچیں، تو یقیناً انشاءاللہ پاکستان دن دگنی اور رات چگنی اس سے بھی زیادہ ترقی کرے گا. اور میں رات کو ادھر شاپنگ مال میں گئی، ہمارے پاس ہے، کہ یہ تحریک جو یہ ساری مطلب جس طرح قائد اعظم تھے ان کی کوششوں کی وجہ سے پاکستان آزاد ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارا لیڈر بنایا تھا، ہمارے لیے ہمارا بانی بنایا تھا. اسی طرح میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ علامہ خادم حسین رضوی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ پہرا دیا، ختم نبوت کو آگے لے کے آئے. تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انہوں نے بہت زیادہ جد و جہد کی. اسی کی وجہ اور ان کی باتوں، ان کے خطبات، ان کے بیانات، ان کی شعلہ بیان تقریر کی وجہ سے، ان کی محبت بری حضور کے ساتھ سچی محبت کی وجہ سے ہم نوجوان نسل میں یہ عشق کا جذبہ ابھرا کہ حضور کے عاشق اب بھی موجود ہیں. وہ ایک انگریز تھا نا، اس سے کسی نے پوچھا کہ اس کو کسی نے پروجیکٹ دیا کہ تم نے نا مسلمانوں پہ کام کرنا ہے، تو دوسرا بندہ پوچھتا ہے جب اس کا پروجیکٹ مکمل ہوا کہ تم نے مسلمانوں میں کیا ڈھونڈا؟ اس نے کہا کہ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ موجود ہے، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو دبا نہیں سکتی، مٹا نہیں سکتی. میں رات کو یہ جو میں بات بتانے جا رہی ہوں، یہ صرف اور صرف یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جو بانی ہیں علامہ خادم حسین رضوی، ان کے شعلہ بیان تقریر کی وجہ سے ہم میں اور تمام میں یہ جذبہ ابھرا کہ یہ دیکھیں فرانس نے استغفر اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استغفر اللہ، ہم تو یہ بات کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ خاکے بنائیں. تو میں شاپنگ مال میں گئی رات کو، تو انہوں نے جتنے بھی فرانس کی پروڈکٹس ہیں ان پہ لکھا ہوا تھا کہ بائیکاٹ فرانس، بائیکاٹ فرانس. میں نے وہ جو سیل مین تھے بھائی ان سے پوچھا کہ یہ مطلب بائیکاٹ لکھا ہوا ہے تو یہ کس وجہ سے لکھا ہے؟ تو ویسے لکھا ہوا تھا کہ ان چیزوں کا بائیکاٹ ہے، ساتھ فرانس نہیں لکھا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ فرانس میں جو واقعہ ہوا ہے اس وجہ سے فرانس کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ہم نے پورے مال میں انہوں نے جہاں بھی ان کی پروڈکٹس پڑی تھی ان کو انہوں نے بین کیا ہوا تھا کہ نہ ان کو ہم بیچیں گے، نہ ان کو کوئی خریدے گا. یہ ہے سچے مسلمان کی پہچان. اور انشاءاللہ تعالی جتنے بھی شر پسند آ جائیں، جو کچھ بھی ہو جائے، مسلمانوں کے دلوں میں اور ہمارے دلوں میں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. ہماری نسلیں یوں ہی قربان ہوتی جائیں گی، اور ان میں زندہ و جاوید مثالیں حضرت علامہ حافظ مولانا خادم حسین رضوی صاحب، ان کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا. تو لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی روح پہ ہزارہا اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول عطا فرمائے. اور وہ کیونکہ وہ ایسے تھے، وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، زندہ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل.
تو دیکھیں کہ وہ میں پہلے بھی بات کر رہی تھی، میں نے کبھی اتنی، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اپنے چینل پہ اتنی لمبی گفتگو نہیں کی، لیکن میں مجبور ہو گئی آج ان کی وجہ سے، ان کی محبت میں، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی محبت میں، کہ وہ ہمارے بانی تھے، لیڈر تھے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ہاں، تو وہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کرتے تھے یا کوئی گستاخی کرتا تھا، تو اس کے جب وہ بولتے تھے یا کچھ کہتے تھے یا نعرے لگاتے تھے، تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی آنکھوں سے عشق مصطفیٰ میں آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی اور حکمران کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے ہوں؟ باقی تو بڑی دور کی بات ہے، انہوں نے تو کبھی یہ اسپیشل موضوع ہی نہیں رکھا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمو۔ وہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموز پہ بات کرتے تھے، کوئی گستاخی جب بھی کرتا تھا، وہ جب بھی اس کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، حضور کے عشق میں ان کی آنکھوں سے آنسو آ جایا کرتے تھے۔ اور حضور کے عشق میں آنسو آنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ خود سے آتے ہیں، نہ خود مطلب کہ یہ جان بوجھ کے نہیں آتے، نہ بندہ جان بوجھ کے لا ہی سکتا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جسے توفیق دے کہ جس کی آنکھ حضور کے عشق میں روئے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی اور حکمران بات کرے؟ اول تو یہ بات ہے کہ وہ سرکار کی نموز کا ٹاپک ہی نہیں رکھتے، وہ تو حضور کی نموز کا ٹاپک ہی نہیں رکھتے، موضوع ہی نہیں رکھتے، بات ہی نہیں کرتے، بلکہ وہ تو جو غیر ممالک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموز پہ باتیں کرتے ہیں استغفر اللہ تعالیٰ، وہ تو ان کے ساتھ تعلقات میں بالکل بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، وہ ان کے خلاف کیسے باتیں کریں گے؟ ان کے پھر اپنے ذاتی مفاد پیچھے ہو جائیں گے۔ میرا یہ باتیں کرنے کا یہ مقصد ہے کہ دیکھیں کہ وہ آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، ان کی دنیا بھی سنور گئی حضور کے عشق سے، ان کی آخرت بھی سنور گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دنیا میں بھی درجات بلند کیے اور آخرت میں بھی کیے۔ تو ان لوگوں کو اب کیا ملے گا جنہوں نے ان پہ شیلنگ کی، ان پہ ظلم کیے، ان کے جلوسوں پہ مار دھاڑ کی، ڈنڈے برسائے، ان کو اب کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا پچھتاوے کے سوا، اگر کوئی سمجھے تو۔ میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں، جتنی بھی ان کے علامہ مولانا حضرت خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں، ان کے عشق کے بارے میں جو میرے ذہن میں آیا، جو مجھے سمجھ آئی، ان کے بارے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو ان کے جانے کا تو بہت دکھ ہے، ان کی کمی کوئی نہیں پوری کر سکتا، اور یہ جو تحریک تھی یہ ان کے ذاتی مفاد کے لیے نہیں تھی، یہ نہ وہ اس تحریک کے خود کو بانی سمجھتے تھے، نہیں، وہ اس تحریک کا جو نام ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ، یہ نام ہی اس تحریک کا بانی ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا، اپنے اس بندے کو، خصوصی بندے کو، کہ یہ میرے محبوب کا عاشق ہے اور اس جو میرے لبیک یا رسول اللہ، اس کی یہ قیادت کرے گا۔ وہ صرف قیادت کر رہے تھے، سرکار کی ناموس پہ پہرا دے رہے تھے، ان کے عشق میں سب کچھ برداشت کر رہے تھے، لیکن اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ تمام جتنے بھی مسلمان ہیں اور جتنے بھی اس تحریک کے کارکنان ہیں، یہ جو تحریک ہے انشاءاللہ عز و جل دن دگنی رات چگنی جو ہے وہ ترقی کرے گی، اور انسان کا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، علامہ مختصر بات یہ، اگر اپنی بات میں اینڈ پہ سمیٹوں تو المختصر یہ کہ دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے وہ پورا کر دیا، وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوئے اور آخرت میں بھی، اور سرکار کی ناموس پہ انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان جیسا عشق عطا فرمائے، اور جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں، ہمارے پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گولڑا شریف والے، انہوں نے لکھا تھا کہ بے قدراں کچھ قدر نہ کیتی۔ میں نے جو پہلے باتیں کی کہ کیا ملا، وہ تو دنیا سے سرخرو ہو گئے، ان کی زندگی کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی جو مقصد تھا وہ پورا کر کے اپنی جو ان کی ڈیوٹی تھی انہوں نے سچے دل سے انجام دی، وہ تو سرخرو ہو گئے۔ جنہوں نے ان پر ظلم کیا اور جنہوں نے ان کو غلط سمجھتے تھے، ان کا اب کیا بنے گا؟ اور روز قیامت جو ہیں وہ سرخرو ہوں گے،
دنیا میں بھی سرخرو ہوئے، آخرت میں بھی ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عاشق ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ سرکار خود کہیں گے کہ علامہ خادم حسین رضوی نے میری ناموس پہ پہرا دیا، اور وہ تو سرکار دو عالم رحمت للعالمین ہے، لیکن جو ڈیوٹی ہے ان کی ڈیوٹی تھی خادم حسین رضوی کی، انہوں نے وہ پوری کی۔ سرکار بھی ان پہ راضی ہیں، رب کی ذات بھی ان پہ راضی ہے، پنجتن کا گھرانہ بھی ان پہ راضی ہے، اور ہم بھی ان پہ راضی ہیں۔ اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ جب حشر کے دن سوال ہوگا کہ انہوں نے تو اپنی ناموس، سرکار کی ناموس پہ پہرا دیا، یہ تو سرخرو ہوئے، اور جنہوں نے ان پہ ظلم کیا، جنہوں نے ان کو غلط سمجھا، ان کو سفر کی صعوبتیں دیں، وہ بیچارے سردیوں میں کنٹینروں پہ سوئے، تو ان سے بھی تو سوال پوچھا جائے گا نا، تب وہ محشر کے میدان میں کیا منہ دکھائیں گے؟ تو یہی شعر ہے پیر نصیر الدین نصیر کا کہ بے قدراں کچھ قدر نہ کیتی، اساں کیتی خوب تسلی ہو، بک بک رونا گلیاں سانو، ویکھ حویلی کلی ہو، کوچ نصیر اساں جد کیتا، کوچ نصیر اساں جد کیتا، پہ جانی تھر تھلی ہو۔ اللہ تعالیٰ، بس اسی کے ساتھ اختتام کروں گی، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتوں کے سائے رکھے۔ اور اینڈ پہ یہ بات کہوں گی کہ دنیا میں سے کچھ بھی نہیں لے کے جانا، سارا کچھ ادھر ہی رہ جانا، انسان مٹی کا بنا ہے اور مٹی میں چلا جائے گا۔ تو اینڈ پہ یہ بھی کہوں گی، معظم عباس طاہر سعیدی نے یہ کلام پڑھا تھا کہ بندیا تو مٹیاں دے تھلے ڈیرا لاویں گا، بندیا تو مٹیاں دے تھلے ڈیرا لاویں گا، خالی ہتھی آیا ہے تے خالی ہتھی جاویں گا۔ دیکھیں ہمارے سامنے سبھی دنیا سے جا رہے ہیں، ہمارے عظیم بانی تحریک کے خادم حسین رضوی صاحب بھی دنیا سے چلے گئے، وہ بھی تو خالی ہاتھ گئے ہیں۔ یہ جو دوسرے ہیں، جو نہیں مانتے، جو ان کے خلاف ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، سبھی جائیں گے، لیکن وہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خالی ہتھی تو وہ گئے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں دنیا، خالی ہتھی جائیں گا مطلب دنیا کا مال ادھر ہی رہے گا، جو وہ کہہ رہے تھے خادم حسین رضوی کہ دنیا کا مال ادھر ہی رہے گا، جو خادم حسین رضوی بات کرتے تھے کہ دنیا کا مال ادھر ہی رہے گا، جائے گا ساتھ کیا جائے گا؟ خالی ہتھی آئے ہیں، خالی ہتھی جائیں گا، یہ دنیا کا مال کی بات ہے کہ ادھر ہی رہ جائے گا، خالی ہاتھ جائیں گے، صرف اور صرف ساتھ جائے گا عشق مصطفیٰ، وہی کام آئے گا۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ اس میں سرخرو ہوئے اور وہ اپنے ساتھ اس چیز کو لے، اور جو چیز وہ اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں وہ ہم سب کی بخشش کا وسیلہ ہے، وہی ہمارے ساتھ جائے گی، تو ہم اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی، اور دنیا کا مال بھی ادھر رہے گا، اور وہاں پہ کوئی تنظیم، وہاں پہ کوئی یہ وزارت بھی کام نہیں آئے گی، نہ ہی کرسیاں کام آئیں گی، نہ ہی ووٹیں کام آئیں گی، صرف اور صرف کام آئے گی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کام آئے گی، اور ان کے ساتھ جو ہماری نسبت جڑی ہوئی ہے وہ کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور میرا بھی اور میری دعا ہے کہ ہم سب کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان بالخیر پہ ہو، اور جو خادم حسین رضوی صاحب نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، اس دنیا سے گئے ہیں، جو باتیں وہ ہمیں سکھا کے گئے ہیں، جو بتاتے گئے ہیں، جن کی خاطر انہوں نے اپنا دن رات نہیں دیکھا، اپنی معذوری نہیں دیکھی، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو آگے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق و ہمت عطا فرمائے، اور تحریک کو کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے۔ اور آخر پہ ایک دفعہ پھر بلکہ بار بار یہ کہوں گی کہ ہم سب کی دعائیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس کی اعلیٰ مقامات میں جگہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔